अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग की जानिब से इदारों को मतनाज़ बनाने की जो सियासत है ये एक बार फिर से शुरू हो गई है। नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद नून लीग ने इदारों मुखालिफ एक बयानिया अपनाया, जलसे भी निकाले गए, रैलियाँ भी निकाली गई। फिर ज़मानत पर रिहा होने के बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने एक तवील अरसे तक खामोशी इख्तियार किए रखी। उनके ट्विटर अकाउंट्स भी खामोश रहे, मीडिया टॉक्स में भी उन्होंने कोई इदारों मुखालिफ बयानिया कभी नहीं अपनाया। लेकिन अब एक बार फिर से मरीम नवाज़ ने इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया है और कल हम सब ने देखा एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मरीम नवाज़ की तरफ से, जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक पर इल्ज़ामात लगाए गए और एक मुबैना वीडियो भी दिखाई गई, जिसमें मरीम नवाज़ का दावा था कि एहतसाब अदालत के जज ने जो फैसला किया वो प्रेशर में आकर, वो दबाव में आकर किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ के खिलाफ जो जारी केसेस हैं इनको ख़त्म किया जाए, जिस पर रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के दस्तखत से आज एक वजाहती बयान भी जारी किया गया, जिसमें जज अरशद मलिक ने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई जो वीडियो थी वो भी जाली है, मफरूज़े पर मबनी है और झूठ पर मबनी है। जज अरशद मलिक ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुझे धमकियां दी गई कि नवाज शरीफ और रिश्वत की भी मुझे बारहा पेशकश की गई, लेकिन मैंने जो भी फैसले किए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर मैंने फैसले किए। अब नाज़रीन, सारी सूरत हाल के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं, मसलन ये कि मरीम नवाज़ जो कि अदालत से झूठ बोलने और जालसाजी के मुकदमे में पहले ही सज़ा याफ्ता हैं, बेल पर हैं, अब उनकी बात पर कैसे यकीन कर लिया जाए। दूसरा ये इस सारी एपिसोड के खिलाफ इस सारी एपिसोड का मकसद क्या है? क्या नून लीग, हम सबको याद है शहबाज शरीफ साहब और जस्टिस क़य्यूम की जो ऑडियो थी उसमें जो सामने आया उसके बाद जिसको फ़ायदा हुआ वो भी हम सब जानते हैं। क्या उसी हिस्ट्री को दोहराकर आज नून लीग इस सारी एपिसोड से फ़ायदा उठाना चाहती है और क्या फ़ायदा उठा सकती है? इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। फ़ारूक साहब, कल की जो एपिसोड सामने आई है, हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है कि मरीम नवाज़ कर क्या रही हैं। आपको क्या लगता है मरीम नवाज़ साहिबा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? वो खुद कन्विक्टेड हैं, बेल पर हैं। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि मीडिया में ये सारे सबूत लाने का क्या मकसद है? ना मीडिया ने सजाएं दी हैं, ना मीडिया में केसेस चल रहे हैं। बजाय इसके कि मरीम नवाज अदालतों में सबूत पेश करें, ये तो उन्हें सबूत अब अभी भी अपीलों की समाअत चल रही है उनकी सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको नहीं लगता है कि सारे सबूत उनको अदालतों में देने चाहिए थे, ना कि मीडिया में आकर, जिसका कोई फायदा ही नहीं है? बिल्कुल सही आपकी एनालिसिस है। अब वो ये क्यों कर रही हैं वो तो खुद बताएंगी क्यों कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली जब इसका वक्त था ये तमाम सबूत देने का, जब इनकी अपीलें थीं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई भी हुई, बेल एप्लीकेशंस थी इनकी भी, इनके वालिद साहब की, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, वहाँ से भी वापस आया। तो ये इन तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ थी तो उसमें अगर इन्होंने ये एविडेंस पेश नहीं की तो अब मेरे ख़्याल में अदालतें शायद इन एविडेंस को एंटरटेन भी नहीं करें। अभी अगर ये मौक़िफ़ लेते हैं ये लोग कि नहीं जी ये टेप तो हमें अभी मिले हैं, तो फिर ये एक चीज़ जो बिल्कुल आया अब हो गई है कि ये जो नासिर भट्ट साहब हैं ये इनके नवाज शरीफ साहब के क्लोज़ एलाई हैं और पुराने इनके साथी हैं। ये डाइजेस्टेबल बात नहीं होगी कि ये टेप नासिर भट्ट साहब के पास थी और नून लीग के नॉलेज में नहीं थी, नवाज शरीफ साहब के नॉलेज में नहीं थी, मरीम बीबी के नॉलेज में नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पे एक मेरे ख्याल में इनको एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़, लेकिन इनके वकील ख्वाजा हारिस, उनको तो मशवरा देना चाहिए था ना कि ये सारे मामलात फ़ारूक साहब अदालत में हैं, कोई मुश्किल में पड़े ना पड़े, आपको नहीं लगता इनके वकील मुश्किल में पड़ जाएंगे? उनसे भी पूछगिछ होगी कि आप एक अदालत के जज पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी हो रही है, आपको अपने क्लाइंट को समझाना चाहिए था, आपके थ्रू ये सारे जो सबूत हैं ये अदालत में पेश करने चाहिए। इनके वकील ने इनको ये मशवरा क्यों नहीं दिया कि आप ये क्या करने जा रही हैं? देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि इनके वकील को पता ही ना हो। इनके वकील
اس سے مشورہ نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ تو اچھے وکیل ہیں خواجہ حارث، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور یہ بھی کوئی پاسبلٹی ہو کہ جب یہ ٹیپ وغیرہ خواجہ حارث صاحب کے سامنے آئے ہوں گے کبھی، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ان میں کوئی ایسی سینکٹیٹی نہیں ہے، ہم نہیں پیش کرتے. لیکن یہ تمام بات تو مفروضے کی ہم لوگ کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ دیکھی ہے کہ اگر 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ ٹیپ جو ہے وہ جینون ہے، 2 نہیں ہے، جج صاحب نے تو اس کو ڈرائے بھی کیا اور لگتا بھی نہیں ہے کہ جینون ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے ایک مفروضہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. کیا اس ٹیپ کے ہونے کی وجہ سے جو مے فیئر فلیٹس ہیں ان کے لنڈن کے، کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی منی ٹریل مل جاتی ہے؟ بالکل. دیکھیں اب سارا کا سارا جو بنیادی جو کیس ہے نواز شریف صاحب کے خلاف وہ یہ ہے کہ یہ مے فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں، آج سے نہیں 93 سے ہیں، اور ان کی منی ٹریل نہیں ہے. منی ٹریل یہ آج دے دیں اور چھوٹ جائے، منی ٹریل کی بات ہے. منی ٹریل انہوں نے دینے کی کوشش کی، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ٹی وی پہ آ کے بولیں، پھر پارلیمان میں آ کے بولیں، پھر آگے جا کے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ قطری خط کوئی آ گیا. وہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں اس سے یہ ثابت تو ہو گیا کہ منی ٹریل ایکچولی ہے نہیں. سپریم کورٹ کی بینچ نے اس کے متعدد فیصلے کیے. پہلے تو جو 2 ججز تھے ان کے فیصلے تھے، پھر 3 ججز کا فیصلہ آیا، پھر JIT نے بھی اس کی پروب کی، اور آج تک ہمیں پاکستانیوں کو اس کی منی ٹریل نہیں ملی. یہ تھوڑا سا جو فوکس ہے کیس کا، یہ آپ کے مفروضے والی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. اگر اس کو فاروق صاحب اگر اس ویڈیو کو عدالت میں پیش کر بھی دیا جاتا ہے، عدالت بھی اس کو مان لیتی ہے، لیکن عدالت اپنی اس بات سے تو پیچھے نہیں ہٹے گی نا، منی ٹریل والی بات سے جو آپ بات کر رہے ہیں. ایک طرف اگر اس کو سچ مان بھی لیتی ہے عدالت، لیکن پھر بھی عدالت کا سوال تو وہ منی ٹریل پر آ کے رکے گا نا، جو ان کو دینا پڑے گا. ایسے ہی وہ منی ٹریل آج تک نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے اپیلیں بھی فائل کی ہیں اس میں بھی کوئی منی ٹریل نہیں ہے. اور اگر منی ٹریل نہیں ہے تو پھر کوئی حاصل مقصد نہیں ہے ان باتوں کا. میں تو آج بھی کہتا ہوں چلیں آپ آج منی ٹریل دے دیجئے اور منی ٹریل دے دیجئے اور چھوڑیے معاملے کو، عدالت کے سامنے منی ٹریل لے کے جائیں، اور آئی ایم شور اگر کوئی منی ٹریل جائز قسم کی ہوگی تو عدالت اس کو مانے گی. لیکن کسی بھی سٹیج پہ، چاہے وہ سپریم کورٹ تھا، چاہے وہ JIT تھی، چاہے وہ نیب کی عدالت تھی، چاہے وہ اپیلیں تھیں، چاہے وہ بیل اپلیکیشنز تھیں، سپریم کورٹ تک تو اتنے سارے راؤنڈ ہو گئے اور منی ٹریل آج تک نہیں ہے. اور یہ انفارچونیٹلی دائیں بائیں چیزوں کا جب سہارا لیا جاتا ہے، کیس کی جو میرٹ ہے، کیس کی جو صحت ہے وہ بولتی ہے. اور اگر کیس کی میرٹ اس قسم کی ہے جو کہ ہے آپ کے سامنے، تو پھر ان تمام چیزوں سے کچھ حاصل مقصد ہے نہیں. ایک آدھ دن میں کی کنٹروورسی کریٹ کر دی جائے گی. ماضی جیسا فائدہ جو شہباز شریف اور جسٹس قیوم کی آڈیو ٹیپ سے ہوا تھا کسی دوسرے فریق کو، اب وہ فائدہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. یہ ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. میرا نہیں خیال. اور پھر ساتھ ساتھ اب تو جج صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی یہ سارا ڈینائی کر دیا ہے، اور ڈینائی کر کے بیچ میں تو کوئی یہ باتیں کر رہے تھے لوگ کہ کیونکہ جج صاحب نے ڈینائی نہیں کیا تو لہٰذا یہ تو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن وہ جج صاحب دیکھیں، جج جو ہوتا ہے نارمل آدمی، ہمارے آپ کی طرح سٹیزن نہیں ہوتا، وہ کھل کے میڈیا میں آ کے یہ تمام باتیں نہیں کر سکتا. تو نیچرلی وہ جج صاحب کا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت وہ کوئی اسپوکس مین کے تھرو، کہ رجسٹرار صاحب کے تھرو چیزیں ڈرائی ہوتی ہیں، اور ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اپنے سپیریئرس کی کوئی بھی بات کرنے کی. اگر کوئی سٹیزن ہو جو کہ جج نہیں ہو تو کھٹ سے میڈیا پہ آ جائے اور چیزیں ڈینائی کر دے. تو اب یہ تمام چیزیں اس طرح جب ڈینائی ہو گئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں ذرا سی بھی کوئی میرٹ ہے، کوئی حاصل مقصد. لیکن ایک اور سوال اٹھ رہا ہے نا، کیس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک اور سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ فاروق صاحب کہ جج صاحب پر پریشر کی بات کی گئی نا. ایک طرف جج صاحب جو ہیں وہ آ کر اس پر ڈینائی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہوگا. وہ ویڈیو کے جعلی ہونے کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن دوسری طرف جو ان کی ناصر بٹ سے ملاقات ہے، وہ لیگی کارکن ہے. پھر آپ دیکھیں انہی کی پارٹی کے قائد کے خلاف آپ کیسز سن رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں جج صاحب پر سوالات نہیں اٹھیں گے کہ آپ کیوں ملتے رہے، اسپیشلی جب ان کے کیسز آپ کے پاس ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں کوسچنیبل تو ہوں گے ارشد ملک صاحب. نہیں، بالکل نہیں ہوں گے. سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس لیے نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے، میں اور آپ ایز ہیومن بینگز ہم کبھی نہ کبھی کسی
کیپیسٹی میں کہیں ہوتے ہیں، اور اس کیپیسٹی میں پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے جو پرانے تعلقات ہیں، جان پہچان ہے، مطلب یہ شخص جو ہے اگر ان سے ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پرانے کوئی جاننے والے ہیں، پرانا کوئی جاننے والا. جیسے میں فار ایگزامپل آج ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، میرے پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے دوست ہیں، نون لیگ میں بھی بڑے دوست ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر قسم کا آدمی پورے پاکستان میں دنیا سے میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں. اور اگر وہ کوئی مجھے اس طرح ملاقات کرے یا کسی اور جج کے ساتھ بھی کوئی اس کا بچپن کا دوست ہے، کوئی پرانے اس کے گاؤں کا پنڈی کا رہنے والا ہے، وہ ایک دم سے آ جاتا ہے اور وہ آ کے اس کو ملتا ہے، اور تو میرا نہیں خیال کہ جس کے اگر کوئی اپنے پرانے تعلقات کی بیسس پہ مل رہا ہے، جج کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ یہ آ کے اس طرح کی باتیں کرے گا، اور اس نے بقول جو جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا اس طرح کی تو باتیں کی بھی نہیں ہیں، وہ تو باتیں کچھ اور تھیں، کنکارڈ کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ان کو میرا نہیں خیال حاصل مقصد ہے یہ فوکس کرے، منی ٹریل دیں. آج بھی جو کیس ہے وہ یہی ہے، منی ٹریل ان کے پاس ہے تو یہ آج بری ہو جائیں. منی ٹریل نہیں ہے تو ان تمام باتوں میں کچھ نہیں ہے کہ جج نے یہ کہا اور وہ کہا اور وہ اس نے یہ کہا کہ مجھے پریشر تھا، وہ ڈینائی کر دیا جج نے. تو یہ کوئی حاصل مقصد ہے نہیں ان چیزوں کا. اچھا فاروق صاحب، ایک اور سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص بیل پر ہو، کنوکٹڈ ہو، اور اس نے پہلے ہی جھوٹ میں بولنے پر اس کو سزا مل گئی ہو، تو ایسا شخص میڈیا پر آ کر پولیٹیکلی اس طرح کے جب بیانات جاری کرے، خاص طور ججز کے خلاف، تو اس پر کوئی قانون نہیں ہے کہ جو بیل پر ہے وہ آ کر اس طرح میڈیا میں بات نہیں کر سکتا ہے، وہ پھر تاکہ وہ بیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. تو ابھی تو لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بیل پر اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، میڈیا کو بھی استعمال کر رہی ہیں اور اپنی بیل کا بھی مس یوز کر رہی ہیں. دو تین اس میں بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکشن 16 کیپٹل بی ہے نیب آرڈیننس کا، جو یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی نیب کی عدالتوں کو، کورٹوں کو اسکینڈلائز کرے گا تو اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے. اور اسکینڈلائز کرنے کا مطلب ہی یہی ہے آپ کے، اور یہ کل جو ہوا ہے وہ سارا اسکینڈلائزنگ کے زمرے میں آتا ہے، تو اس میں 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. پھر جو ان کا کانڈکٹ رہا بغیر مطلب ایسا تھا تو یہ عدالت میں ایک اپلیکیشن دیتی ہیں اور کہتی ہیں عدالت کہ جی یہ ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے کے عدالت میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرائیں، اس کی فورینزک کرائیں. 10 چیزیں آپ ریز کر سکتی تھی عدالت میں. آپ نے میڈیا میں آ کے پوری عوام دنیا کے سامنے ایک تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو شاید آپ کی جو بیل ہے کیا اس کے گراؤنڈ جو ہیں کینسلیشن کے زمرے میں آ سکتے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں کہ نیب والے، کیونکہ دیکھیے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب کوئی اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ یہ بیل کی جو کنسیشن ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ سائبر کرائم ہے اور کرمنل لا اتنا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو نہ صرف ناصر بٹ صاحب بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ جس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، میں نام نہیں لیتا، جو کہ ان ٹیپس کا یا ان ویڈیوز کا، آڈیوز کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا ایک پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اتنے دن تک یہ ناصر بٹ صاحب نے یا نون لیگ والوں نے یہ کیوں چھپایا. یہ اتنے دن پہلے اگر یہ ریکارڈنگ اویلیبل تھی تو کس چیز کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ ایک 1986 کا فیصلہ ہے جو کہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر ڈیلیڈ کوئی کوشش کرے، لا کے ٹیپ ٹوب دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹیپس جو ہے ان کی پروبیٹیو ویلیو نہیں ہوتی اور ان پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا عدالت کی طرف سے. پلس پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کرنے سے پہلے کیا اس شخص نے جو ریکارڈنگ کر رہا تھا اس نے بتایا کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تیسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کیا اس شخص کا کام تھا ٹیپ ریکارڈنگ کرنا، کیونکہ سیکریٹلی اس طرح ٹیپ ریکارڈنگ کرنا یہ کبھی ایکسیپٹ کیا نہیں جاتا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ زیادہ ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. فاروق صاحب میں چھوٹی سی ایک بریک لے لوں ذرا، اسی پر مجھے ایک سوال کرنا ہے. جو فرانزک ٹیسٹ حکومت نے کروانے کا فیصلہ ہے اس پر ایک چھوٹا سا آپ سے مجھے سوال کرنا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق صاحب, جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس ویڈیو کے فرانزک ٹیسٹ کا, حکومت اس میں فریق کیوں بن رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت کا ہے, مسلم لیگ نون کا ہے, یہ عدالت کا کام ہے فرانزک اس کا ٹیسٹ کرائے اس ویڈیو کا؟ حکومت کیوں اپنے آپ کو متنازع بنانے کی اس میں کوشش کر رہی ہے؟ نون لیگ تو آلریڈی حکومت کے اتنا وہ خلاف ہے اور وہ سارے الزامات ہی حکومت پر لگ رہے ہیں کہ جو بھی احتساب ہو رہا ہے, سیاسی انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں, تو حکومت کو اپنے سر پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال میں کہ یہ ابھی ایز اٹ اسٹینڈس ٹوڈے ہماری جو بہن ہے انفارمیشن جو ایڈوائزر ہے, انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا ہے اور میں بڑا ان کی قدر کرتا ہوں. جی, فردوس صاحبہ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑی اچھی بہن ہے ہماری. شی از اے ریئل سسٹر. میرے بڑے ان سے ایک بھائیوں والا رشتہ ہے, بہنوں والا. تو یہ انہوں نے ضرور بات کی ہے میڈیا میں, لیکن میرے خیال میں اس میں اسی طرح کی ایک تھنکنگ ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں. لیکن اگر حکومت فورینزک کراتی بھی ہے تب بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہیں کراتی تب بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر حکومت جو ہے فورینزک نہیں کراتی تو پھر یہ الزام لگتا ہے کہ حکومت کیوں نہیں کرا رہی, کیوں نہیں نیوٹرلٹی سے یہ بات سامنے آتی. کیونکہ جتنی بھی اس کی ٹیپس وغیرہ کی جو ایشوز ہوتے ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ کیا جس آدمی پر ایلیگیشن ہے کیا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, ڈینائی کر رہا ہے. تو وہ فیز تو ختم ہو گیا کیونکہ جج صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. اور دوسری بات پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی, میڈیا بھی کہتی ہے اور آواز بھی آتی ہے کہ فورینزک کیوں نہیں کرایا. فورینزک کرا لیں تو نیوٹرلٹی سے پتہ چل جائے گا, سائنٹیفک ماڈرن ڈیوائسز سے آج کل بہت ترقی ہے کہ یہ ایکچولی جینوئن ٹیپ ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. اگر حکومت میرے خیال میں کرا بھی لے تب بھی اس کے کوئی بدنیتی سامنے نہیں آتی, اور اگر نہیں کراتی تب بھی کوئی ایسا برڈن اس پہ نہیں ہے. لیکن یہ بات دیکھنے کی ضرور ہے کہ جب اگر کوئی فورینزک ٹیسٹ اس طرح کا کیا جاتا ہے تو جو بھی بیسٹ لیبارٹری ہو پاکستان میں اس کو یہ چیز دی جائے, اور پھر جب دی جائے تو اس وقت پھر نون لیگ والوں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھیجیں, اور وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ وہی رپورٹ جو ہے, یہی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ فورینزک لیبارٹری کو دے رہے ہیں جو آپ نے ڈسپلے کیا تھا مریم صاحبہ نے. تو لیکن میرا خیال میں ابھی اس پہ ڈسکشن ہے, یہ ابھی فائنل نہیں ہے, اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور نہیں بھی ہوتا تو اس پہ حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک طرف جج صاحب کی طرف سے تو تردید آ گئی, دوسری طرف فرانزک ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر یہ سب کچھ جھوٹ نکل آتا ہے تو مریم نواز صاحبہ جو آلریڈی کنوکٹڈ ہیں, بیل پر ہیں, تو کیا پھر اس کی الگ انہیں سزا ملے گی؟ اس کا کوئی الگ قانونی چارہ جوئی ہوئے گی, سزا ملے گی؟ یہ کیس کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے ایک عدالت کے خلاف, عدالت کے جج کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں, تو اس کا کچھ تو بھگتنا پڑے گا نا پھر اگر جھوٹ نکلتا ہے. میں نے کچھ اس کا جواب دیا, میں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے کلیئرٹی سے رکھتا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا. ایک تو کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, سیکشن 16 کیپٹل B ہے نیب آرڈیننس کا, جس کی 6 مہینے سزا ہے. سائبر کرائم کا جو اسٹیچوٹ ہے, جو قانون ہے, اس کے تحت یہ پرابلم میں یہ آ سکتی ہیں. پھر جو ان کی جو بیل ہے وہ کینسل کی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جس میں یہ ایک پرابلم میں بہرحال آ سکتی ہیں, اور اس کا صحیح طریقہ میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ کوئی اپلیکیشن دیتی کہ جی یہ ویڈیو ہے, یہ ٹیپ ہے, اس کا آپ ٹیسٹ کرا لیں, جج سے پوچھ لیں. لیکن اب تو وہ مرحلہ نکل چکا, ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی جو یہ یوز کر سکتی تھی, اور وہ جج صاحب نے وہ بھی منع کر دیا. پھر ساتھ ساتھ ان کی ڈیلے اتنی ہو گئی اس کو پروڈیوس کرنے میں, اگر ان کے پاس باقی جینوئنلی ایک چیز تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو بس بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے, اس پہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ پرابلم میں بہت زیادہ آ چکی ہیں, مزید آ جائیں گی. ایسا نہیں کریں گے, بہرحال ان کی مرضی ہے, ایڈلٹ ہے. اچھا, سپریم کورٹ اس کا سوموٹو ایکشن لے سکتی ہے؟ کیونکہ بڑا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی خاص مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پر سوموٹو ایکشن لے.
نہیں، سپریم کورٹ کیوں لے سو موٹو ایکشن؟ لے بالکل سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے یا لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹ، عوام الناس کے فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ صرف 2-3 لوگ، 4 لوگ جو کہ ایکچولی جن کا کیس تھا نیب عدالت میں اور جو کہ منی ٹریل نہیں دے سکے، یہ ان کا 4-5 لوگوں کا کیس ہے، 3 لوگوں کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ عوام الناس، پاکستان کی عوام الناس کا کوئی کیس نہیں ہے، تو اس پہ کوئی آرٹیکل 184(3) سو موٹو یہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ بہرحال میری دانش میں تو نہیں بنتا، لیکن سپریم کورٹ اس کی زیادہ رہنمائی فرما سکتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک آخری سوال، اگلی سماعتوں میں جو ان کی ضمانت کی اپیلیں چل رہی ہیں ابھی کورٹس میں، ان میں اگر اس ویڈیو کو پیش کیا بھی جاتا ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ جو بھی ان پر کیسز چل رہے ہیں، جو بھی سماعتیں ہوں گی، ان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ میری دانش میں تو یہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ بڑی بلیٹڈ ہے، ڈیلیڈ ہے، پھر اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس پہ ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ڈیلیٹ کوئی چیز ہوتی ہے، اسپیشلی ویڈیو وغیرہ، آڈیوز، اس کو عدالت اس طرح انٹرٹین نہیں کرتی۔ لیکن بنیادی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی آپ کے سامنے، وہ آج بھی یہی ہے کہ کیا ان ویڈیو کے ہونے سے، آڈیوز کے ہونے سے، ان کی جو لنڈن کے فلیٹس ہیں، مے فیئر کے فلیٹس ہیں، کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ویڈیو میں اس کی منی ٹریل موجود ہے؟ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی حاصل مقصد نہیں ہے کہ اس کی صحت پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہ اگر سازش ہے، یہ سازش کہاں تیار ہوئی، سازش کے کون کون سے کیریکٹر تھے، ناصر بٹ کا کیا رول تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب یہ سارے کردار سامنے آنے چاہیے؟ پیپلز پارٹی پر بھی کیسز چل رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے ہتھ کنڈے بڑے استعمال کیے گئے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اپنے تئیں آپ لوگوں کو اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے فاروق صاحب؟ دیکھیں، یہ سازش تو بے نقاب ہو گئی۔ جو کیریکٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، تو ان کی بھی آئیڈینٹی سامنے آ گئی، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ یا اینٹیسیڈنٹس جو انہوں نے کرائم کیے ہیں، FIRs ہیں، وہ بھی سامنے آ گئیں۔ تو یہ تو مطلب اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ اس قسم کی سازش تھی یا کیا تھا، وہ PMLN والوں نے ہی، جو ناصر بٹ بھی ان کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، انہوں نے ہی یہ ساری سازش بنی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم لوگ وکیل ہیں اور عدالتوں میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون جج، اس کی میرٹ کیا ہے۔ ارشد ملک صاحب ایک شفاف آدمی ہے، شفاف جج ہے، نہ تو کسی کے پریشر میں آتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں اسٹیبلش کروں، اگر ان کو پریشر میں آنا ہوتا تو ایک آدھ کاؤنٹ تھا، اس میں انہوں نے نواز شریف کو بری کیا ہے، تو وہ بھی نہ کرتے، اتنا پریشر تھا تو وہ اس میں بھی کنوٹ کر دیتے۔ تو انہوں نے ایک دو کاؤنٹ ایسے ہیں، ایک دو کاؤنٹ ایسے ہیں جس میں ان کو بری بھی کیا ہے، تو جس کے خلاف نیب نے اپیل کی ہے، کراس اپیل سے۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ نہ ارشد صاحب ایسے آدمی ہیں کہ کسی کے پریشر میں آئے، ایماندار آدمی، شفاف آدمی ہیں، اچھے کیریکٹر کے ہیں، قانون سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دانست میں جس میں دیکھا کہ کنوکشن تھا، کنوکشن کر دیا، جس میں دیکھا نہیں بنتا اس میں ایکویٹ کر دیا نواز شریف صاحب کو۔ اور پھر جو ان تمام کو انہوں نے جو سزائیں وغیرہ دی ہیں، سب کو ایک نہیں دی، مریم صاحبہ کو تو کم دی، کیپٹن صفدر کو اور ہی کم دی۔ تو اگر یہ سزائیں اس طرح پریشر میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سزا دے دیتے، اور زیادہ دے دیتے۔ تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی دم ہے ان الزامات۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود صاحب۔ رانا صاحب، یہ کل سے جو کنٹروورسی ایک چل رہی ہے
जिस तरह मामला मरीम नवाज मीडिया पर लेकर आई हैं वीडियो का कि अरशद मलिक साहब ने जो फैसले किए हैं वो प्रेशर में आकर फैसले किए हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि वो सारे जो सबूत थे, वीडियोस थी, वो अदालत में पेश कर देती, ना कि मीडिया में आकर इस तरह इन चीज़ों को दिखाया जाता? ना तो मीडिया ने केसेस लड़े हैं, ना मीडिया ने सजाएं दी हैं, ना मीडिया इन सारे केसेस में फरीक है, तो मीडिया में इस सारे मामले को लाने का क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्टेप्स होते हैं और बदकिस्मती ये रही कि इन अदालतों के अंदर जब ये केसेस गए तो इन केसेस के अंदर जब पहला फैसला आया और उस फैसले के अंदर ये आया कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई सबूत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो उसके ऊपर फिर जो अल अजीज़िया का फैसला था ये ऐसे था कि जैसे बैठ कर लिखा गया, हालांकि इसके अंदर भी एज सच कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सजाएं भी दी गई, उसके अंदर सब कुछ किया गया। तो हम ये पहला स्टेप है, ये हम पब्लिक के सामने लेकर आए हैं कि इस मुल्क में इंसाफ की किस तरह मड़ोड़ कर अपनी मर्जी का इंसाफ हासिल किया जाता रहा, इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की गई। तो अब तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ लेकर आए हैं इसके ऊपर अदलिया को खुद सुओ मोटो भी लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर ये एहतसाब अदालत आती है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर सुओ मोटो भी होगा, और अगर सुओ मोटो नहीं होगा तो हमें जहां पर भी बुलाया जाएगा हम ये सारे का सारा रिकॉर्ड लेकर जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि इसकी फॉरेंसिक भी, राणा साहब, इसी अदालत ने फ्लैगशिप में बरी भी किया, इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ भी मिल रहे हैं, जमानतें भी मिल रही हैं, 6-6 हफ्तों के रिलीफ भी मिल रहे हैं। तो जो जिन केसेस में सजाएं आपको मिली हैं उन केसेस में मनी ट्रेल के जो सवालात थे वो आज भी जवाब तलब हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो सामने आ गई है तो आप लोगों की मनी ट्रेल का जो सवाल है वो कहीं पीछे रह जाएगा। अल अजीज़िया में भी मनी ट्रेल आप लोगों ने जो नहीं दी वो आज भी आप लोग मनी ट्रेल अगर दे देते हैं तो ये सब वीडियो सब बेकार है, सब कुछ पीछे चला जाएगा, नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। सवाल एक या मनी ट्रेल का जो आप लोग नहीं दे सके, तो फिर ऐसी वीडियोस का कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो मनी ट्रेल की बात हो रही है वही कतरी हुक्मरान जिनके ड्राइवर इमरान खान साहब बने, उन्हीं के बड़े भाई ने वो लेटर दिया था ना, जिसको कहा गया कि ये लेटर ओरिजिनल नहीं है और ये ओरिजिनल लेटर लेकर आए। तो जमाइमा का लेटर जो था वो भी कोई ओरिजिनल नहीं था। इमरान खान साहब अब खुद कहते हैं, जो ये कहते रहे कि ये बेनामी थी और मेरे पैसे थे, जमाइमा ने खरीदा और उसके बाद मेरे नाम कर दिया, अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर इसको गिफ्ट डिक्लेयर की है। तो मनी ट्रेल अलीमा खान का जिस दिन मनी ट्रेल ये दे देंगे, जिस दिन ये अपनी प्रॉपर्टी का मनी ट्रेल दे देंगे, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा क्लियर मनी ट्रेल दिया कि ये जो कुछ था ये हमारी वहां की इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर लेटर भी आ गया। उसमें सिर्फ उनका एक था कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, टीम वहां पर आ जाए और आकर मेरा वहां पर रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मुझे आप बाउंड नहीं कर सकते कि मैं पाकिस्तान आऊं। तो हम तो आज बयानात कितने बदले गए, ये वो आपके बयानात भी उन फैसलों, उन रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्या कहते थे, मरीम नवाज क्या कहती थी, लंदन जो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, जो बयानात में तजाद था वो भी आज रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखें, अब अगेन ये बड़ी ही ज्यादती की बात है कि मैं खुद एक लॉयर हूं और मियां नवाज शरीफ साहब, देखें आपने 2 इल्जामात हमारे ऊपर लगाए गए, एक कि मनी ट्रेल नहीं है और ये प्रॉपर्टी जो है इसकी बेनिफिशरी मरियम साहिबा हैं। आज के दिन तक मरियम साहिबा बेनिफिशरी नहीं निकली, उनका कोई ताल्लुक नहीं निकला, उनको भी जेल में डाला गया। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने तो पहले दिन से कहा कि मेरा कारोबार से ताल्लुक ही कोई नहीं है, मेरी औलाद कारोबार करती है और मेरे वालिद साहब करते थे, मेरे वालिद से मेरे बच्चों को गया। मरियम नवाज ने कैलबरी फॉन्ट पर झूठ नहीं बोला, वो कैलबरी फॉन्ट क्या था? बिल्कुल नहीं बोला। ये तो जो गवाह हुकूमत ने वहां पर पेश कराया उसने कह दिया कि कैलबरी फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। जरा पढ़े तो सही, उस फैसले को पढ़े तो सही। उस फैसले में ये लिखा गया कि कैलबरी फॉन्ट के ऊपर जो ये तूफान खड़ा किया गया था, तो कैलबरी फॉन्ट उस वक्त से पहले ही इस्तेमाल में था और ट्रायल की बेसिस पर बेतहाशा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे।
تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس سے اب قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے پروگرام میں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ فاروق آپ کا. فاروق، آپ کو کیا لگتا ہے پریشر میں ہے نون لیگ؟ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری آپ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب پر کیسز چل رہے ہیں، مریم نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، وہ بیل پر ہیں، پھر ان کے اور لوگوں کے نام جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ اور لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں اور کیسز میں جو ہے نا وہ لوگ کنوکٹڈ ہونے والے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک سارا پریشر، ایک وہ غبار سارا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے؟ جس طرح یہ سمجھ لیا جائے کہ نون لیگ جو ہے نا اپنی سیاست کے جو آخری سانسیں لے رہی ہے یا ایک آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے ریلیف لینے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملا تو اقتدار تو عوام کی خدمت کے لیے ان کو ملا تھا. انہوں نے اقتدار کو، طاقت کو، حکمرانی کو اپنا ذاتی کاروبار بنا لیا. یہ کرپشن نہ کرتے آج ان کو احتساب کا نہ سامنا کرنا پڑتا. تو قانون تو اپنی حرکت میں آئے گا. پہلے یہ تمام اداروں کے اوپر لوگوں کو مل ملا کے مکمکا کر کے اداروں پہ لوگوں کو بٹھا لیتے تھے. وہ ان کا احتساب نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بھی کرپشن کے کھیل میں ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. آج جو ہے وہ قانون کی حکمرانی قائم ہے. آج ان کو کوئی NRO دینے والا نہیں ہے. آج ان کو کوئی ڈھیل نہیں مل رہی. اس وجہ سے یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. آپ نے بالکل درست فراہم کہا کہ یہ اضطراب کا شکار ہیں، یہ بے چینی کے عالم کے اندر ہیں. یہ دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، یہ وہی پھڑپھڑاہٹ ہے. اس کے علاوہ اس چائے کی پیالی کے طوفان کے علاوہ اس کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں. جو 6,000 کے قرضوں کو 30,000 ارب روپے میں پہنچا کے گئے، جو بجلی کے سیکٹر میں، گیس کے سیکٹر میں، پی آئی اے کے سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے ان کی رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں جو 25 جولائی کو احتجاج کرنے جا رہی ہے اپوزیشن؟ شازیہ وہ رہبر کمیٹی نہیں ہے. یہ وہ جتنے مرضی احتجاج کر لے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ آنے والی نہیں ہے. کیونکہ ان کو غریب کا اس وقت خیال نہیں آیا جب ان کو حق حکمرانی ملا ہوا تھا، جب پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں تھی، جب مسلم لیگ نون اقتدار میں 5 سال رہی، 10 سال صوبہ پنجاب کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اقتدار کے اندر رہے. لیکن ماں سوائے شہباز شریف کی دولت میں، ان کے بچوں کی دولت میں 85% اضافہ ہوا. یہ ایسے سائنٹیفک ذرائع ان کے پاس ہیں، اتنے یہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کے کاروبار اوپر جا رہے ہیں. تو یہ ایکسپرٹیز جو ہیں یہ اسٹیٹ اداروں کے اندر کیوں نہیں آئی جو یہ اپنے اداروں کے اندر دکھاتے ہیں؟ تو اب احتساب کا ٹائم ہے، اب حساب دینے کا وقت ہے. ان کو راہ فرار جو ہے وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فاروق حبیب ہمارے ساتھ تھے. سینئر صحافی تجزیہ کار ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب، آج تردید آ گئی جج ارشد ملک صاحب کی کہ جو جس طریقے کے کل الزامات لگائے گئے سب جھوٹ ہیں، ویڈیو جعلی ہے، جو کہا گیا سب جھوٹ اور مفروضوں پر مبنی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد جو مریم نواز صاحب کے الزامات ہیں، صاحبہ کے الزامات ہیں اور جو ویڈیو ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، ویلیو نہیں رہ جاتی؟ کیونکہ آج بھی وہ سوال، ان سوالوں کے جواب طلب ہیں جو منی ٹریل کے سوال ہیں، جن کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایسی ویڈیوز کا ان کیسز پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا جب تک یہ لوگ منی ٹریل نہیں دے دیتے جس العزیزیہ سٹیل مل کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس کیس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں جج صاحب. تو بھائی میں ان کی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ اس وقت تو ویسے ہی پابندی سٹیل مل انہوں نے کیسے لگا لی؟ پھر سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں اسی پیسے سے لگا لی. ایوری بڈی نوز کہ یہ بات غلط ہے. پھر امریکہ میں ان کی بہت بڑی جائیداد ہے اور ابھی تو بہت سی خفیہ کمپنیوں کے نام پہ ہے، وہ بھی بات ہوگی. نواز شریف صاحب اور ان کی خاندان کسی طرح معصوم نہیں ثابت ہو سکتا. یہی محترمہ تھی نہیں جو فرماتی تھی پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیداد نہیں ہے. ایک خاص ماحول انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عدالتیں احکامات وصول کر رہی ہیں. اگر عدالتیں احکامات وصول کر رہی ہیں تو حدیبیہ پیپر مل میں جس کو مدر آف آل کیسز کہا جاتا تھا،
اس میں آسانی سے یہ بری کیسے ہو گیا؟ بہت بار ان کو رعایت ملی، خود مریم کو مطلب یہ سزا اس کی معطل کی گئی ہے. یہ تو ان کے جرائم نہیں معاف ہو سکتے، نہ لوگوں کو اس پہ دھوکہ دیا جا سکتا. البتہ فلیگ یہ شپ جو میں بری معاملہ ہوئے ہے، ہیں نواز شریف صاحب، اسی کا جو معاملہ عدالت نے ہے، کیا ہے، فلیگ شپ میں بری ہوئے ہیں. جی البتہ جہاں تک جج صاحب کا معاملہ ہے نا، اس میں ایک بنیادی تضاد ہے ان کے بیان میں. ایسا لگتا ہے ہریڈلی انہوں نے لکھا ہے اس کو. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں فرضی اور جعلی اور مفروضی ہے. زبان لینگویج بھی اس کی اردو کی ٹھیک نہیں ہے. اس کو کورٹ دیکھے گی، اس کو عدالت دیکھے گی کہ معاملہ کیا، اور ہمیں ایسی چیزوں پہ رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیے مریم نے تو صحیح. اور بہت سی عجیب و غریب باتیں کی ہے. رانا ثناء اللہ بھی معصوم ہے. ہاؤ کم؟ کس طرح معصوم ہے وہ؟ بھائی اس کی تو تفتیش ہی نہیں ہوئی کیس کی. کون کہہ سکتا ہے کہ معصوم ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجرم ہے؟ اس کی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا نا. تو یہ سب دیکھیے، ایک ہے انصاف کی خواہش. انصاف کی خواہش تو مجھے سیاسی پارٹی میں کسی ایک میں بھی نظر نہیں ہے. اور حکمرانوں کو صحیح. کاروبار کرنے کی اجازت دنیا کے کسی صحیح. مہذب معاشرے نے کبھی دی ہے؟ صحیح. تو آپ بھی سمجھتے ہیں جو پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ اب سپریم کورٹ کو اس سارے کیس پر، اس ساری سچویشن پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کس کی سازش ہے؟ اب عدالتوں پر الزام لگا رہے ہیں، ججز کو آپ متنازع بنا رہے ہیں. نہیں، سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ جائے نا کورٹ میں، زرداری صاحب چلے جائیں، نواز شریف صاحب کے خاندان کا آدمی چلے جائے، کوئی عام شہری چلا جائے، اینی باڈی کین گو ٹو دی کورٹ. سو موٹو کا کیا مطلب ہوا؟ ہارون صاحب جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کل مریم نواز کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے کیا لگا؟ کیونکہ تاثر یہی مل رہا تھا کہ وہ شاید یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے کہنے پر وہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس ساری کنٹروورسی میں پڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ان کے فیس ایکسپریشنز یہ بتا رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ میں نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی نہیں، مجھے ویسے ہی پتا ہے شہباز شریف نوکری کرنا چاہتا ہے، جس تنخواہ پہ ملے کر لے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہارون رشید ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.